बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी प्रोग्राम दो टोक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, बहुत सारी जो पेशन गोइयाँ की जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के जो तज्ज़िये हैं वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं और लोगों को एक लाइन ऑफ एक्शन भी मिल रहा है इस प्रोग्राम से। बहुत सारे लोग हैं जिस प्रोग्राम को बाकायदा सुन रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। हैविंग सेड दैट सर, आज की खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिंध के सिनेरियो के अंदर, चूंकि बिलावल जरदारी, बाज़ लोग ये कहते हैं कि एक बरूसी किरदार हैं और ये कॉन्टीन्यूटी है जरदारी साहब की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। एक छोटी उम्र में एक बड़ी जमात को लीड करने का उन्हें मौका मिला और ऑब्वियसली इसका सारा क्रेडिट जो है इनके वालिदैन को जाता है कि जिन्होंने ये पार्टी की कमान इनके हाथ में जो है वो थमा दी। सर, हालात क्या आपको लग रहे हैं? बिलावल की आज की तकरीर, जो उसने कहा कि वाशिंगटन जाऊंगा तो फिर चीखें निकलेंगी, और फिर ये जो बार बार बिलावल कहता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तैयारी करो और हम टफ टाइम देंगे, सर ये हो क्या रहा है? इट्स टू अर्ली टू से, या फिर ये एंगेज रखना चाहते थे, रेलिवेंट रहना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर, क्योंकि नून लीग तो सर हर जगह से माइनस होती जा रही है। देखें, पहले तो जब ये पीडीएम बनी थी तो आपको याद होगा और हमारे व्यूअर्स को भी याद होगा कि ये किस तरह से कह रहे थे कि लास्ट ईयर दिसंबर तक हुकूमत हर हाल में चली जाएगी। मरियम नवाज भी डेडलाइंस दे रही थी, बिलावल भुट्टो भी डेडलाइंस दे रहे थे। फिर गड़ी खुदा बख्श में जो इन्होंने जलसा किया मिलकर, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, किस तरह से कह रहे थे कि मरो या मारो, आर या पार। फिर लाहौर के जलसे में भी यही नारा लगाया, आर या पार, और ये कहा कि नए साल का सूरज ये हुकूमत नहीं देखेगी। उसके बाद हमने देखा कि नए साल का सूरज हुकूमत ने तो देखा, लेकिन पीडीएम जो है वो नए साल का सूरज नहीं देख सकेगी। और हमने फिर सबको पता है कि किस तरह से पीडीएम के अंदर इख्तलाफात पैदा हुए, और पीडीएम में अब पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर वैसे ही अलग है, और बाकी जो जमातें रह गई हैं बची कुची पीडीएम के अंदर, उनके किबले भी मुख्तलिफ हैं। उसके मुतल्लिक भी एक खबर मेरे पास है, वो भी मुख्तसरन शेयर करते हैं और फिर वापस आते हैं बिलावल भुट्टो पर। तो पीडीएम के हवाले से खबर ये है हाशमी साहब के मौलाना फजलुर रहमान ने एक राब्ता किया है मियाँ नवाज शरीफ से, और इसके अंदर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से गिलों शिकवों के ढेर लगा दिए। और ज़राए के मुताबिक, JUI के ज़राए से ये खबर आई कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को कहा कि मेरे साथ हुआ है धोखा। पहले भी मैं जब धरना लेके आया था इस्लामाबाद, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उससे सियासी फ़ायदा उठाया था। पीपल्स पार्टी ने उस धरने की आड़ में एक डील कर ली थी। मुस्लिम लीग नून ने भी उससे सियासी फ़ायदा उठाया था और शहबाज शरीफ ने उसकी आड़ में एक डील कर ली थी। अब फिर मुझे लगता है कि मैं इस्तेमाल हुआ हूँ। पीपल्स पार्टी ने एक सेनेट की इजाफी नशिस्त भी हासिल कर ली, पीडीएम ने ज़िमनी इंतखाबात भी मिलकर लड़ लिया, और उस तरह से जो पीडीएम के मकासद थे, जिस तरह से मैं इस्तेमाल हुआ हूँ, और GHQ के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट भी जो है वो JUI के रहनुमाओं ने दिए, GHQ पर धरनों की बात भी JUI ने की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं सियासत में इर्रेलिवेंट हो रहा हूँ। इस तरह के गिले शिकवे जो है मियाँ नवाज शरीफ से किए और उनसे कहा कि अब हम पीडीएम को फ़ाल करें। अब ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ एक पुराने सियासतदान हैं, उनको भी पता है कि इस वक्त जलसों का, धरनों का, लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने बस एक ये कमिटमेंट की कि पीडीएम का जो अगला इजलास होगा, जिसमें ना मरियम नवाज शरीक हो रही हैं, ना परवेज़ रशीद शरीक हो रहे हैं, तो उसमें मैं खिताब करूँगा ऑनलाइन मौलाना फजलुर रहमान की तसल्ली के लिए। और वो जो उनके प्लान थे कि धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर, वो सारे प्रोग्राम भी शेल्व हो गए हैं। अब जरा आते हैं वापस बिलावल भुट्टो की जानिब। लेकिन तो राय साहब, आप बिलावल की तरफ जाने से पहले कुछ खबर यहाँ से भी है, मैं चलते चलते शेयर कर लूँ। शहबाज शरीफ साहब ने भी लंदन में राब्ता किया है नवाज शरीफ से, और ये जो इजलास होने जा रहा है, इससे पहले पार्टी के अपने रहनुमाओं का भी इजलास होगा, और जिसमें ऑब्वियसली एक गाइडलाइन दी गई है। यानी जो आपकी खबर है और जो लंदन की खबर है बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है कि उधर से मौलाना ने फ़ोन किया है और फिर शहबाज शरीफ ने से राब्ता हुआ है और उन्हें आइंदा का लायामल जो है उनसे शेयर किया गया है कि किस किस्म का की तहरीक चलाई जाएगी और किस किस्म का प्रेशर डाला जाएगा। जी, बिलावल के हवाले से आप क्या कह रहे थे? जी अच्छा, अब जो बिलावल कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लानी चाहिए,
PDM کو مل کر, یعنی وہ PDM جس نے پیپلز پارٹی کو کک آؤٹ کر دیا تھا, ANP کو کک آؤٹ کر دیا تھا, اس PDM کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہم پہلے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہیں. اصل میں وہ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں تو وہ وزیر اعظم عمران خان کو نہیں چھیڑ رہے, وہ عثمان بزدار کو نہیں چھیڑ رہے, وہ چھیڑ رہے ہیں میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں حمزہ شہباز سے بات کروں گا اور شہباز شریف سے بات کروں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ حمزہ شہباز کا بھی وزارت اعلیٰ پر حق ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا مریم نواز کو ٹیز کیا جائے, میاں نواز شریف کو ٹیز کیا جائے, کیونکہ وہ تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر ہوں, مریم نواز جو ہیں وہ سیاست سے باہر ہوں, اور کوئی حمزہ شہباز کا اس طرح کا کوئی چانس بنے وزارت اعلیٰ کا, جو چانس بن بھی نہیں سکتا. بلاول بھٹو کی بھی معلوم ہے 7 نشستیں ہیں ٹوٹل پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی, تو 7 نشستوں والی جماعت جو ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں تحریک انصاف کے خلاف. یعنی ایک ایسی جماعت جو پنجاب میں سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہے, تو وہ جو پنجابی والی مثال ہے, شیر بن شیر, پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. نہیں راج صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں شیر بن شیر, کیا آپ شیر بنے, تو اصل میں تو ان کو اب جو سندھ کے لالے پڑے ہوئے نا, اس سے وہ توجہ ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد, نہ مسلم لیگ نون کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے, اور مسلم لیگ نون کو یہ بھی معلوم ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر کامیاب ہو سکتی ہوتی تو مسلم لیگ نون شاید یہ تحریک عدم اعتماد لے بھی آتی. حمزہ شہباز کے بجائے شریف خاندان سے باہر جو مریم نواز کے لیے کوئی قابل قبول فگر ہوتا تو شاید وہ اس کو سامنے بھی لے آتے ہیں, لیکن ان کو بھی معلوم ہے اس وقت حکومت میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے, نہ پنجاب میں نہ وفاق میں. تو یہ بلاول بھٹو اصل میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کے کیمپ کو ٹیز کر رہے ہیں. دوسرا جو انہوں نے ارلی الیکشن کی بات کی, الیکشن میں تو ویسے ہی 1.5 سال رہ گیا ہے, تو اور کیا ارلی الیکشن ہوگا. ہاں ایک خبر جو ہم اپنے ویور سے شیئر کریں کہ تحریک انصاف کے اندر سے 2 منسٹرز ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہیں, انہوں نے ایک تجویز یہ دی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ نیکسٹ ایئر یعنی 2022 میں کوئی اپریل کے اراؤنڈ جو ہے وہ کروا لیا جائے, کیونکہ اس وقت PDM بالکل تتر بتر ہے, انتشار کا شکار ہے, کوئی اس وقت حکومت کو خطرہ نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے تحریک انصاف کو بڑا سوٹ کرتا ہے اگر اپریل میں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کروائے, اس میں وہ بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی حاصل کر سکتی ہے. اب اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی تھی, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ جو پروجیکٹس شروع کیے گئے تھے جو تحریک انصاف کے دور کے میگا پروجیکٹس ہیں وہ 5 سال میں ہم کمپلیٹ کریں, اور پھر جب ہم وہاں پر جائیں الیکشن میں تو ایک تو احتساب کا جو ہمارا نعرہ تھا, جو ہم نے احتساب کیا ہے کرپٹ عناصر کا جو پہلی مرتبہ جیل بھی گئے ہیں, تو ایک تو ہم اس کو انتخابی نعرے کے طور پر استعمال کریں, دوسرا ہم اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں کہ ہم نے 5 سال کے اندر یہ پروجیکٹ کیے ہیں, یہ ہم نے ترقیاتی کام کروائے ہیں. تو اس وجہ سے پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اس بات کو رد کر دیا تھا, اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ یہ وقت پہ ہوں گے. تو یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں. بلاول بھٹو کو بھی معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ارلی الیکشن, اور کوئی ماحول بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ اس وقت جو تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان, وہ تحریک بھی نہیں چلے گی. کسی قسم کا کوئی جلسہ, کوئی لانگ مارچ, کوئی دھرنا, یعنی انڈیویجول کوئی کسی شہر میں کوئی جلسے ہوں تو وہ تو ہوتے رہیں گے آن اینڈ آف, لیکن کوئی دھرنا اسلام آباد میں لانگ مارچ وغیرہ جو ہے وہ نہیں آئے گا. اور نہ ہی اس لانگ مارچ دھرنے سے, اس قسم کے دھرنے سے کوئی حکومت گرنے والی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, وہ بھی چاہتی ہے کہ ایک پالیسیوں کا تسلسل رہے. اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ جو پہلے ایک بات گھڑی گئی تھی کہ کوئی بلاول بھٹو کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی تو اس وقت پوری توجہ ہے افغانستان سے جو امریکہ کا ودرال ہو رہا ہے اور ہمارے جو سرحدوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں, تو ان کا پورا فوکس جو ہے اس طرف ہے. تو یہ بلاول بھٹو جو ہیں اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑتے رہیں گے, اور ان کا جو زیادہ توپوں کا رخ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے بجائے شریف خاندان ہی ہوگا. رائے صاحب اس میں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کوئی ایسی سجیشن زیر غور تھی کہیں پر, اور یہ بات بہت
سنجیدگی کے ساتھ ہوتی بھی رہی ہے. بہت سارے منسٹرز نے بھی یہ مشورہ دیا کہ جناب یہ جو الیکشن ہے 1 سال پہلے ہی کروا لیا جائے کیونکہ حالات بڑے سازگار ہیں, چیزیں بڑی جو سچویشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو کتنی صداقت ہے اور سوٹ کرتا ہے عمران خان کو الیکشن ارلی کرانا؟ کیونکہ نظر تو سر ایسا آ رہا ہے کہ ہر چیز سموتھ جا رہی ہے, کوئی اپوزیشن نہیں ہے, لوگ ملک سے فرار ہو گئے, جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہے, نئے کیسز کھل رہے ہیں, بلاول ایک جو ہے وہ سندھ کی حد تک شور مچا رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو آپشن موجود تھا؟ دیکھیں, ارلی الیکشن اگر یہ کروائیں, 1 سال پہلے الیکشن کروا لیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن جیت بھی جائے, جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں, تو ان کا 1 سال کا ٹینیور تو کم ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو جب اس کے لیے حالات سازگار ہوں تو وہ اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اب وہ اپنے پروجیکٹس کو ادھورے چھوڑ دے اور اس طرح سے الیکشن میں چلی جائے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی 5 سال کے لیے حکومت آتی ہے تو یہ میگا پروجیکٹس جو ہیں ان کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اب وہ 4 سال کے بعد اگر ادھورے پروجیکٹس کے ساتھ وہاں پہ جائیں تو پھر جو آپ کی کیمپین ہے اس میں آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے لوگوں کو کنونس کرنا. تو اس میں ایک جو اہم فیکٹر تھا جو پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے رہنماؤں کو, جو 2 منسٹر اور کچھ اور رہنما تھے, ان کو یہ بتایا کہ ہم اپنے پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر کے جائیں گے, اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہوں گے جو نیئر کمپلیشن ہوں گے اور لوگوں کو ان کے بارے میں شعور بھی ہوگا کہ اچھا یہ پروجیکٹ جو ہیں بالکل اب تکمیل کے قریب ہیں. تو اس وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ جو پروپوزل تھا اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور دوسرا اس میں وجہ یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا کانفیڈنس بھی تھا. ان کا کانفیڈنس یہ تھا کہ اگر اپریل 2022 میں ہم الیکشن کرواتے ہیں اور اس وقت ہمارے لیے حالات سازگار ہوں گے, تو اس کے 1 سال بعد ان کو پورا کانفیڈنس ہے کہ اپریل میں 2023 میں ہمارے لیے حالات اس سے بھی زیادہ سازگار ہوں گے. اور اپیرنٹلی لگتا بھی یہ ہے, کیونکہ وہ جو ایک مشکل مرحلہ تھا معاشی اصلاحات کا, جس میں پہلے 2 سال جو ہے وہ بڑے ٹائٹ گزارنے پڑے ہیں, تو وہ اصلاحات کا اب ثمر آنا شروع ہو گیا ہے. تو ایک تو معیشت بھی آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو آ رہے ہیں. پھر اب جو لوگ جو ہیں وہ اصلاحات میں سفر جنہوں نے کیا تھا ان کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا کہ پورا اپنا ٹینیور پورا کیا جائے. اس طرح اپوزیشن کو یہ بیانیہ بنانے کا بھی موقع نہیں ملے گا کہ کوئی ہماری وجہ سے 1 سال پہلے الیکشن ہو گئے. اور تحریک انصاف کے لیے اپریل 2023 میں اپریل 2022 سے بھی زیادہ سازگار حالات نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن اور یہ حقیقت بھی ہے. رائے صاحب, اعتزاز احسن صاحب بھی اس طرف اس دن یہ بات کر رہے تھے اور ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے فیصلے جو عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں, لے رہے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں فیوچر میں نظر آئے گا. تو اگر یہ حکومت اپنا 1 سال مزید کم کر دے گی تو یقیناً جو فائدے ہیں وہ کوئی اور حکومت اس کا کریڈٹ لے رہی ہوگی. آخر میں میرا خیال ہے کہ یہ جو فردوس عاشق اوان صاحبہ وہ جو نام دیتی ہیں راج کماری اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں, راج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ کبھی آپ ان ہوتے ہیں ٹیم میں, کبھی آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, کبھی آپ 12th پلیئر بھی نہیں ہوتے اور بینچ میں بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی, اور بلکہ پانی پلانے والوں میں بھی آپ نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کو گراؤنڈ میں ہونا بہت ضروری ہے پانی پلانے کے لیے. جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ سب نے دیکھا, اور جو کچھ پھر ہم نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی جو کہانی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو سر کیا مستقبل ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا پارٹی کے اندر, اور پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس سے یا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, فردوس عاشق اوان اگر اپوزیشن کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی رہی ہیں تو اپوزیشن بھی تو تحریک انصاف کے لیے اور حکومت کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کے لیے بھی بہت ہی تضحیک آمیز لفظ استعمال کیے گئے کئی مرتبہ, یہاں تک کہ خاتون اول جن کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں, ان کے اوپر بھی اتنے نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے کہ اس پلیٹ فارم سے میں ان الفاظ کو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو جہاں تک بات ہے کہ فردوس عاشق اوان کوئی اپوزیشن کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی تھیں, تو اگر ہم اپوزیشن کے الفاظ سنیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو کوئی اس سے بھی زیادہ نامناسب الفاظ استعمال کر رہے تھے. تو یہ وجہ نہیں ہے فردوس عاشق اوان کی رخصتی کی.
فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی رخصتی کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم پنجاب ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے، اور جب ایک تو ان کو پنجاب اسمبلی میں روکا گیا تھا، جب وہ پنجاب اسمبلی میں جانے کی کوشش کر رہی تھیں ان امیدوار کی تقریب علف برداری میں شرکت کے لیے، جن کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کی جیت میں ان کا بھی کردار تھا، تو وہ جب ان کو ایک تو وہاں پہ روکا گیا، لیکن اس کے بعد ایک ایپیسوڈ اور بھی ہوا ہے جو گورنر ہاؤس میں ہوا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کے لیے فردوس عاشق اعوان صاحبہ وہاں پہنچی تھیں، لیکن ان کو بتایا گیا کہ آپ کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میری ملاقات جو ہے وہ کچھ اسکیجول ہے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسکیجول موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ لسٹڈ ہو، اس لیے برائے مہربانی، ہمارا تو ظاہر ہے ایک سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، پروٹوکول کا ایشو ہوتا ہے، تو ہم تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آلریڈی بڑا ایک ہیکٹک اسکیجول تھا پرائم منسٹر کا، لیکن فردوس عاشق اعوان کو تھوڑا سا وزٹنگ ایریا ہے اس سے بھی تھوڑا دور جو ہے ان کو بٹھا دیا گیا، اس کے بعد وہ وہاں پر انتظار کرتی رہیں، کیونکہ یہ ویسے طریقہ کار نہیں ہوتا جب آپ کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی اور مناسب وقت پہ ان سے ملاقات کر لیجیے گا یا وقت مانگ لیجیے گا، لیکن فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے اس وقت تھوڑا سا بے صبری کا مظاہرہ کیا اور بیٹھی رہیں وہ وزٹنگ ایریا میں جب تک پرائم منسٹر عمران خان وہاں سے اپنی ملاقاتوں سے فارغ نہیں ہوئے، اور جب پھر وہ گورنر ہاؤس سے نکلے ہیلی پیڈ کی جانب، تو اس وقت فردوس عاشق اعوان نے کوشش کی کچھ نامناسب طریقے سے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ پرائم منسٹر عمران خان سے وہ بات کر لیں کہ ان کو پنجاب سے کیوں فارغ کیا گیا ہے اور کیا وفاق میں ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، ساتھ ہی وہ تھوڑا سا یہ گلا شکوہ بھی کرنا چاہتی تھی کہ پنجاب اسمبلی میں ان کو کس طرح سے داخلے سے روکا گیا۔ اب پرائم منسٹر کے پاس بھی اس وقت کیونکہ وقت کم تھا، تو پرائم منسٹر عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ اپنے باس سے پوچھیں کہ آپ کو کیوں فائر کیا گیا، یعنی آپ سے استعفیٰ کیوں لیا گیا، میں نے تو بڑی مشکل سے آپ کو پنجاب میں ایڈجسٹ کیا تھا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب کے سی ایم یا پنجاب کی جو انتظامی مشینری ہے وہ کوئی آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے پنجاب میں، لیکن میں نے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کروایا تھا، تو اس کے بعد بھی اگر سی ایم پنجاب نے آپ سے استعفیٰ لیا ہے تو یقیناً اس کی کوئی وجوہات ہوں گی، میں اس معاملے پر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اتنی سی بات ہوئی تو اس کے بعد وہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس کے بعد وہ ظاہر ہیلی پیڈ کے پہنچ گئے وہاں سے اور پھر واپس آ گئے اسلام آباد۔ اور فردوس عاشق اعوان کا معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس سے پہلے جب یہ وفاق میں تھی معاون خصوصی برائے اطلاعات، تو ان کو طلب کیا تھا وزیر اعظم عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان نے، وزیر اعظم کے ڈائریکٹیوز پر ہی وزیر اعظم آفس میں طلب کیا تھا، شہزاد اکبر بھی وہاں موجود تھے، اور ان سے اس وقت بھی جب استعفیٰ مانگا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے اعظم خان سے بھی وہاں پہ ایک جھگڑا کیا تھا، ایک سین کریٹ ہوا تھا، اور انہوں نے بڑا دھمکی آمیز لہجہ اپنایا تھا کہ میں سیاستدان ہوں اور میں کوئی تانیہ ادروس نہیں ہوں کہ آپ اس طرح سے مجھ سے استعفیٰ لے لیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت کوشش کی کہ میں پرائم منسٹر عمران خان سے بات کروں گی، اور اس طرح کی اس وقت دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا، لیکن بعد میں ان کو کنوے کیا گیا کہ آپ سے جو استعفیٰ لیا جا رہا ہے وہ پرائم منسٹر کے کہنے پر ہی لیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا، لیکن انہوں نے مختلف پروگرامز میں جا کر، جن میں ایک ARY کا پروگرام بھی تھا، ان میں جا کر انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ میرے پاس اس طرح کی بہت راز ہیں اور میں وہ راز کھول سکتی ہوں اور یہ کہہ سکتی ہوں وہ کہہ سکتی ہوں، اور ساتھ ہی پھر 3-4 دن کے بعد مختلف صحافیوں کے ذریعے یہ خبر بھی لانچ کروا دی کہ مجھے تو بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کی دعوت دی ہے۔ تو یہ سارا ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا جو PTI کے اندر جو ایک کور گروپ ہے، نظریاتی گروپ، جس کو پرائم منسٹر عمران خان بڑا پسند کرتے ہیں، تو ایک تو ان کا بھی فیڈ بیک تھا، پھر سی ایم پنجاب نے 3 دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی تھی، تو ان کا بھی فیڈ بیک تھا کہ مجھے معاون خصوصی اطلاعات کے طور پر فردوس عاشق اعوان نہیں چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب فردوس عاشق اعوان کی یوٹیلیٹی نہیں ہے تو پھر وہ زبردستی اگر وہاں پہ گھسنے کی کوشش کریں گی تو پھر اس طرح کی ایک انفارچونیٹ سچویشن پیدا ہوگی جہاں ان کے لیے امبیرسنگ ایک سچویشن پیدا ہوگی، ان کا مذاق بھی بنے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ عثمان ڈار اور جو فردوس عاشق اعوان ہیں وہ رائیولز بھی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کے درمیان جو ہے اس طرح جملوں کے تبادلے ہوتے رہے ہیں، اور عثمان ڈار اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہیں۔ عثمان ڈار نے خواجہ آصف کو تنگ بھی بڑا کیا، ان کے خلاف ایک کیس بھی بنایا تھا عثمان ڈار نے، تو عثمان ڈار کو پسند بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، اور پرائم منسٹر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عثمان ڈار نے انہیں ڈیلیور کر کے بھی دیا ہے،
اور ایک اگر ہم جائزہ لیں آزادانہ تو نظر بھی آتا ہے کہ عثمان ڈار نے پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا اس کے مطابق جو ان کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں اس میں ڈلیور بھی کیا ہے. تو یہ تمام فیکٹرز تھے جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے فردوس عاشق اعوان کی رخصتی میں, اور پھر یہ جو گورنر ہاؤس میں جو ایپیسوڈ ہوا اس کے پیچھے بھی یہی فیکٹرز تھے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.